अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन में राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का आज आखिरी दिन है? जेल में ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान की अचानक निगरानी सख्त कर दी गई और निगरानी पर तैनात अमले में इजाफा कर दिया गया? खावर मानिका के जिस मुलाजिम ने इमरान खान को बाजू से पकड़कर घर से निकाला था, फिर उसका क्या बना? इसके अलावा भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम के आगाज़ में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप व्लॉग पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लाइक भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आज ना भूलिएगा। और अमूमन प्रैक्टिस बनाना चाहिए। आपका क्या जाता है, आपके लाइक करने से अगर हमें कोई फ़ायदा होगा तो आपको भी यकीनन खुशी होगी। हमें इस चीज़ का यकीन है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको, अगर हमारा ये दायरा तरक्की करेगा, चैनल तरक्की करेगा, तो आपको भी खुशी होगी और हम ये जो एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला है ये आपको देने में ज़्यादा सहूलत महसूस करेंगे। अपनी खबरों की तरफ बढ़ते हैं जनाब। ये आपको याद होगा कि जो गुज़श्ता रोज़ एक फ़ैसला किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो जेल ट्रायल को रोक दिया था या कालअदम करार दे दिया था और मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला जारी किया था 3 सफ़ात का। बड़ी खुशियाँ मनाई जनाब तहरीक इंसाफ के ऊपर कोरोना के। कमाल हो गया, जेल ट्रायल कैंसिल हो गया जनाब। ओ भाई, वो जेल ट्रायल जो है वो वक्ती तौर पे कैंसिल हुआ है और समात तो कैंसिल नहीं हुई ना, केस तो ख़त्म नहीं हुआ। अब वो जो लिखा है अदालत ने, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कालअदम करा दिया जाता है। जज की तैनाती या सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के खसूसी जज के हवाले से वो बिल्कुल कानूनन दुरुस्त है, कानून के मुताबिक है और नोटिफिकेशन भी वो तैनाती का दुरुस्त है। जेल में ट्रायल तभी मुमकिन है जब वो ओपन ट्रायल के तकाजे को पूरा करे और इन कैमरा ट्रायल में तभी किया जा सकता है जब कानून का प्रोसेस मुकम्मल हो। और इमरान खान की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील काबिल समात है और 29 अगस्त और उसके बाद वज़ारत कानून के तमाम नोटिफिकेशन कालअदम करार दिए जाते हैं। अच्छा जी, इसमें एक तो पहली बात यह है कि जो जज साहब हैं वही समात करेंगे, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, जो यकीनन इमरान खान और उनके फॉलोअर नहीं चाहते थे कि वो करें, तो जज सब तो वही रहेंगे। उनकी तैनाती भी दुरुस्त करार दे दी। अच्छा, अब तक का ट्रायल उन्होंने कैंसिल किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अदालत ने किसी जगह पर यह नहीं लिखा कि आगे भी जेल ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कानून के तकाजे पूरे कर लें तो वो हो जाएंगे। कितनी देर लगती है, 1-2 नोटिफिकेशन ही होने ना। जिन चीज़ों को हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया वो उन चीज़ों को पूरा करके फिर जेल ट्रायल शुरू हो जाएगा। चलें, वो जो ख़त्म हुआ जहाँ पर 6-8 गवाह हो गए थे वो दोबारा ज़ीरो से शुरू हो जाएगा, फिर से फ़र्द जुर्म लग जाएगी। अच्छा, अब ये जो कहानी है फ़र्द जुर्म फिर से लग जाएगी, फिर से ट्रायल होगा और इससे क्या होगा, मामला ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लेट हो जाएगा। तो जो 10 दिन लेट हो जाएगा उसका फ़ायदा किसको होगा? इमरान खान को होगा। बिल्कुल गलत फहमी है, इमरान खान को इसका नुकसान होगा। पूछें कैसे? मैं बताता हूँ। इस तरह से कि अगर इस केस का फैसला 1 महीने के अंदर हो जाता जैसे कि नज़र आ रहा था, तो क्या होता है, इमरान खान अपील में जाते, हाई कोर्ट में अपील लगती, मुमकिन है वो सज़ा इतनी कम होती, अगर बरी भी हो सकते थे तो बरी हो जाते, अगर सज़ा होती तो मुमकिन है कि वो सज़ा इतनी कमज़ोर बुनियादों पे होती या इतनी कम होती कि अदालत जो है वो 2-3 समातों के बाद उस सज़ा को सस्पेंड कर देती और इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सकते थे। अब क्या होगा? अब केस का फ़ैसला लेट होगा, इलेक्शनों के करीब होगा, उसके बाद अभी अपीलें लगी होंगी, अभी उनकी समातें होंगी, नहीं होंगी, तारीखें पड़ी होंगी, तो इलेक्शन तो गुजर जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? ये जो इमरान खान के कानूनी मशीरान हैं उन पर भी ज़रा नज़रसानी करनी पड़ेगी कि इमरान खान को मरवा कौन रहा है। बाद में खान ने पीछे मुड़ के देखना और कहना है मैंने धक्का के ने मारिया सी, किन्ने मशवरा दिता सी कि जेल ट्रायल कैंसिल करा दो। तो चले बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। जो उन्होंने बेहतर समझा होगा वो किया होगा। हमने आपको बता दिया कि जेल ट्रायल आगे भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लेट हो जाएगा फ़ैसला और लेट होने का नुकसान इमरान खान को होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल भी हुआ और उस इजलास के अंदर बड़ी 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई और वो एक तो ये हुआ कि रात तक वो इजलास जारी रहा। उसके अंदर वो जो आमना मलिक साहिबा थी जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक के ख़िलाफ़ शिकायत की थी, उनसे कुछ सवालों जवाब किए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने और जो मुतासरा फरीक थे जिनके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, उन्होंने भी उनसे सवालात किए। अच्छा, जो उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, 23 सवालात और उनके जवाबात सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली पब्लिक कर दिए ताकि वो होता है ना वो आम बातें कि जी क्या हुआ जी, अंदर को पत्नी खातून को धमकियाँ मिल रही हैं क्या, और उन्होंने सवाल और उनके जवाब पब्लिक दे दिए और आखिर में अपनी राय भी दे दी
یہ بھی ذرا سن لیجئے. وہ میں آپ کو 23 سوال اگر پڑھ کے سناؤں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. میں آپ کو جو چند ایک امپورٹنٹ جواب ہے نا وہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے جناب یہ پوچھا ہے ان سے کہ جناب کیا یہ درست ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں جو خاتون ہیں آمنہ ملک کمپلیننٹ ہیں جسٹس سردار طارق کے حوالے سے, ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے شوہر اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے جونیئر ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل جونیئر ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کی یہ جو کمپلینٹ ہے یہ اظہر صدیق نے تیار کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری ٹیم نے اس کی تیار کی. انہوں نے کہا جی آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے کہا جی خاموش نہیں وہ اس کے جواب میں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کے سوالات کے جو جوابات جسٹس طارق مسعود نے دیے ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی مطمئن. انہوں نے کہا کہ کیوں مطمئن؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے جو جواب دیے ہیں جسٹس سردار طارق نے FBI کے دستاویزات کے حوالے سے وہ انہوں نے لف کر دیے ہیں ساتھ, تو وہ دستاویزات تو ٹھیک ہے تو میں ان سے مطمئن ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جو آپ کے پاس جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے FBI کے پیپرز کی کاپی تھی یہ آپ نے کیسے لی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو میں نہیں بتا سکتی. انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کے شوہر ٹیکس دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں دیتے ٹیکس. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ آپ سول سوسائٹی نیٹ ورک کی صدر ہیں, آپ کے علاوہ اس میں کون کون سے عہدیدار ہیں یا اس کے اراکین ہیں؟ انہوں نے کہا جی اور کوئی بھی نہیں ہے. ان کا آپ کی سوسائٹی کا کوئی اکاؤنٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہے. اس سوسائٹی کے کسی اور عہدیدار کا نام بتائیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ فارن فنڈنگ آپ لیتے ہیں یا کوئی فنڈنگ کا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. ان کا آپ کی سوسائٹی میں اور کوئی بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اکیلی ممبر ہوں اپنی سوسائٹی کی. تو مطلب بنائی تو بھائی سوسائٹی. انہوں نے کہا جی یہ رجسٹر؟ انہوں نے کہا جی ہاں رجسٹر ہے. ان کا کہاں رجسٹر ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں پتا. تو پھر آگے سے آپ حساب لگا لیں کہ کیا نتیجہ نکلا تھا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں انہوں نے یہ جو لکھا ہے ان کے بارے میں, خاتون کے بارے میں, کہ یہ خاتون جو ہیں یہ ناقابل اعتبار ہیں کمپلیننٹ اور ناقابل بھروسہ ہیں اور جان بوجھ کر انہوں نے بہت سارے سوالات کے جواب نہیں دیے. تو جسٹس سردار طارق مسعود تو اب نظر آ رہا ہے کہ وہ تو ان کے خلاف یہ کمپلینٹ تو کلوز ہو جائے گی. اور کمپلینٹ کیوں ان کے خلاف دائر کی تھی؟ بیسکلی یہ بیلنس کرنے کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ PTI کے وکیل ہیں اور اظہر صدیق صاحب کے جونیئر ہیں جن کی یہ مطلب ہے کہ اہلیہ ہیں جو کمپلیننٹ بنی ہیں. اور اظہر صدیق صاحب اب جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کے جواب میں جسٹس سردار طارق مسعود پر ریفرنس کیا گیا. اب PTI کا اور اظہر صدیق کا کیا تعلق ہے اور PTI کا جسٹس مظاہر نقوی کا کیا تعلق ہے یہ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں ہم کہ جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے کیا ہوا. جسٹس مظاہر نقوی بھی اجلاس میں موجود تھے گزشتہ روز جو رات کو ہوا, اور انہوں نے بھی کچھ سوال جواب کیے. اور جو خواجہ حارث ہیں انہوں نے یہ استدعا کی اور بہت سارے وہاں پہ گفتگو ہوئی. انہوں نے یہ استدعا کی کہ جی حتمی فیصلے تک جو جسٹس سردار جو مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے جو ہے نا اس پروسیڈنگ کو ان کیمرہ قرار دے دیا جائے. وہ تو خیر عدالت نے نہیں قرار دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میاں داؤد صاحب ہیں جو کمپلیننٹ ہیں. اچھا میاں داؤد صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے مظاہر نقوی کے خلاف کمپلینٹ کی اور مکمل ڈاکومنٹس کے ساتھ کی ہے. جتنے ان کی پراپرٹیز ہیں جتنے ان کے اثاثہ جاتے ہیں ان کے مکمل ثبوت انہوں نے لف کیے, یعنی کہ وہ فوٹنگ پہ بندہ کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میاں داؤد کو جو نہیں ہے اس حوالے سے میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا جائے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے جی میاں داؤد صاحب بات نہیں کریں گے اس میڈیا پر. آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اچھا میں نے جو عرض کی کہ کیا آج آخری دن ہے جسٹس مظاہر نقوی کا, اس لیے کہ آج 3 بجے اس حوالے سے حتمی اجلاس بلایا گیا ہے کہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جسٹس مظاہر نقوی کو بری کر دیا جس ریفرنس سے یا کہ ان کو دوسرا شوکاز نوٹس دے دیا جائے. ایک ان کو پہلے دیا گیا تھا جس کا وہ معقول جواب نہیں دے سکے تھے. اچھا اب ان کو اگر آج جو بری ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر وہ بری نہیں ہوتے اور دوسرا ان کو شوکاز نوٹس ملتا ہے تو پھر اگر ان کا معقول جواب نہیں آئے گا تو پھر تو وہ اپنی جسے کہتے ہیں جج شپ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو جسٹس مظاہر نقوی کا یا تو آج آخری دن ہو سکتا ہے ورکنگ میں, مطلب ختم ہونے میں تو ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لگ جائے, لیکن ورکنگ میں آج آخری دن ہو سکتا ہے. اور اگر آج نہیں ہو سکتا تو جس دن ان کا شوکاز نوٹس کا جواب آئے گا اس کے بعد جو اجلاس ہوگا تو وہ دن جسٹس مظاہر نقوی کا سپریم کورٹ میں آخری ہو سکتا ہے اگر وہ بری نہ ہوئے تو. اچھا یہ تو خبریں تو میں نے آپ سے عرض کی نا جو دیگر تھی, لیکن جو ہمارے آپ نے تھن پر خبریں دیکھیں وہ یہ خبریں میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی کہ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں آپ سے کہا تھا کہ ان میں سے کچھ چیزیں جو میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا تو اس لیے میں نے آپ کو بتائیں. یہ جو معاملہ ہے جی جیل والا, یہ کیا ہے؟ جیل میں جو ہے وہ عمران خان کی نگرانی میں اچانک اضافہ کر دیا گیا ہے. اب ان کی نگرانی 24 گھنٹے کر دی گئی ہے. جو نگرانی پر تعینات عملہ تھا وہ زیادہ کر دیا گیا ہے. جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کو 24 گھنٹے کے لیے الرٹ پہ رکھ دیا گیا ہے. ہر لمحہ عمران خان پہ نظر کی جا رہی ہے.
ایسا کیوں کیا گیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور بھی کچھ اقدامات کیے ہیں، مثلاً جو ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دی جاتی تھیں، جیسے چھری کانٹے سے وہ کھاتے تھے، وہ چھریاں کانٹے وہ جو اسٹیل کی تھی وہ ریپلیس کر کے پلاسٹک کی کر دی گئی، اور نرم پلاسٹک کی گئی ہیں کہ اگر وہ اس سے کوئی ہتھیار کا کام لیا جانا ہو تو وہ نہ لیا جا سکے، وہ ٹوٹ جائیں. اس لیے کہ جی کل جب عمران خان صاحب نے پرسوں خاور فرید ملکہ کا جب سے انٹرویو دیکھا، اس کے بعد سے وہ کافی ڈپریشن میں ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، غصے میں ہیں. مطلب جو ہم نے آپ کو کل کے ولاگز میں بتایا تھا، کوئی گالم گلوچ بندہ ہوتا ہے ٹینشن میں کر جاتا ہے، انہوں نے بھی کر دی ہوگی. لیکن جو جیل حکام ہیں وہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایک امپورٹنٹ قیدی ہے یا ولاتی ہے، تو اپنے آپ کو کچھ کر بیٹھا تو ہم کدھر جائیں گے. تو انہوں نے اس وجہ سے اس خدشے کے پیش نظر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ نگرانی میں اضافہ کیا، عملے کی تعداد بڑھائی ہے، نگرانی 24 گھنٹے کر دی ہے، اور جو ہے وہ ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تبدیل کر دے گی. اور بھی کچھ ان کے لباس کے حوالے سے بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن اس کا ذکر کرنا کچھ مناسب نہیں ہے. لیکن جو چھریاں کانٹے ہیں وہ انہوں نے پلاسٹک کے کر دی ہیں جی. وہ پہلے والے جو اسٹیل والے ملتے تھے وہ اب ان کے نہیں ہیں. اچھا اب آتے ہیں جناب اب اگلی خبر کی طرف. خاور فرید ملکہ کا انٹرویو بڑا اس کا جناب دھومیں مچ گئیں، اور ہر جگہ پہ وہ ڈسکس ہو رہا. مطلب ان میں سے کیا باتیں درست ہیں کیا نہیں ہیں، یہ اس سے ہماری کوئی سردردی نہیں ہے. جو انہوں نے کی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کے اوپر اپنا جو ہمارا جتنا کمنٹ بنتا تھا ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا. لیکن جو اس انٹرویو کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ تھا جو کہ پہلے لوگوں کے علم میں نہیں تھا، اس انٹرویو کے بہت سارے حصے پہلے سورسز سے ہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوتے. جو نئی چیزیں انہوں نے بتائی ان میں سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ خاور فرید ملکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے بشرا بی بی کو میں فون کرتا تھا تو کئی دفعہ فون نہیں اٹھاتی تھی، اور جب میں اپنے ملازمین کو فون کرتا تھا کہ جی وہ بی بی فون کیوں اٹھائی تو وہ کہتے جی خان صاحب آئے ہوئے ہیں. جس پر انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے اس کو بشرا بی بی کو کہا کہ وہ تو خیر ان کو پنکی کہتے ہیں کہ میں نے پنکی کو کہا کہ یہ جب اس نے آنا ہوتا ہے تو مجھے بتاتے کیوں نہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا جی میرے ہوتے ہوئے آیا کرے، اور اس کے بعد ان کا کہ اچھا اگر ہوتے ہوئے نہیں آتے تو کم از کم مجھے بتا تو دیا کرو نا کہ اس نے آنا ہے. تو وہ خیر بتاتے بھی نہیں تھے. اس کے پیچھے اب کہانیاں اور تھیں، وہ تو سامنے آ چکی ہیں. لیکن جو اس میں امپورٹنٹ جو سب سے زیادہ نئی چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ایک دفعہ بشرا بی بی خاور فرید ملکہ کا فون نہیں اٹھاتی. وہ کراچی میں اس وقت پوسٹڈ تھے بقول ان کے. تو انہوں نے اپنے عملے کو کہا، یعنی گھریلو ملازمین کو فون کیا کہ بی بی فون کیوں نہیں اٹھا رہی. تو انہوں نے جا کے کہا بتایا ان کو کہ جی خان صاحب آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس لیے کچھ روحانیت والا معاملہ چل رہا ہے. ان کا جی اچھا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی اس طرح کرو کہ اپنے ملازم کو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو گھر سے نکال دو. وہ ملازم گیا، اس نے بازو سے پکڑا، عمران خان کو کہا کہ چلے جاؤ. وہ نہیں جاتے، بازو سے پکڑ کے اس نے گھر سے نکال دیا. اچھا اب وہ جو ملازم تھا اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر ایک ٹویٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اظہر سید بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے، اور اس میں نے بتایا کہ جی صاحب کے حکم پر خان صاحب کو بازو سے کھینچ کر گھر سے نکالا، اور 10 دن کے اندر بی بی نے نوکری سے نکال دیا ملازم محمد حسین. اس ٹویٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملازم کا نام تھا جی محمد حسین، جو گھریلو ملازم تھا خاور فرید ملکہ کا. اور اس نے یہ بتایا کہ جی اب اس ملازم کی بھی عجیب پوزیشن ہے کہ صاحب کہہ رہا ہے کہ نکال دو، اس نے نکال دیا. بیگم صاحبہ نے پھر 10 دن کے اندر اندر نوکری سے نکال دیا. پھر بیگم صاحبہ ایسے بندے کو کہاں برداشت کرتی تھی جس نے خان صاحب کو بازو سے پکڑ کر نکال دیا. تو یہ ایک مطلب ایک صورتحال تھی اس حوالے سے. اور ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ابھی کچھ مزید بھی انٹرویو آنے والے ہیں، کچھ مزید بھی چیزیں آنے والی ہیں. چلتے چلتے آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتے چلیں گے. مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹ مانگے تھے ان کو ملک بھر سے کو تقریباً 600 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے، اور اب ان کی پارٹی ٹکٹ کے انتخاب کا عمل شروع ہوگا. لیکن خان صاحب فی الحال جیل میں ہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.